मैं हूं कनीज फातिमा। आज हम बड़ा अहम इशू आपके सामने लाए हैं जो अगर हल हो जाए तो शहर से देहात और मुल्क के कोने कोने तक आम आदमी की जिंदगी सुकून में आ जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के बड़े आबादी वाले मुमालिक में से एक है जहां हर साल लाखों अफराद का इजाफा हो रहा है। मुल्क में मौजूद 4 सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अपनी बड़ी आबादी और वसी जोग्राफिया की वजह से इंतजामी मसाइल का शिकार हैं। माहिरीन कहते हैं कि बढ़ती आबादी से निमटने और अवामी खिदमात के बेहतर इंतजाम के लिए नए सूबों का कयाम जरूरी है। बड़े सूबों में इंतजामी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। दूर दराज के इलाकों तक सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात पहुंचाने में मुश्किलात है। नए सूबों से मुकामी सतह पर फैसले जल्द और बेहतर हो सकते हैं जिससे अवामी खिदमत में बेहतरी आ सकती है। नए सूबे मकामी आवाज और नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। नए सूबों में मकामी दफातर और इंतजामी महकमे शहरियों के करीब होंगे जिससे सेहत, तालीम, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात तक रसाई बेहतर हो सकेगी। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बना दिए जाएं तो इससे फैसले जल्दी और मुअस्सर अंदाज में लिए जा सकते हैं। बढ़ती आबादी, इंतजामी मसाइल और वसाइल की गैर मुसावी तकसीम जैसे चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान में नए सूबों के कयाम का मसला एक बार फिर से मौजूए बहस बन चुका है। सियासतदान, माहिरीन और अवामी हलकों में जहां नए यूनिट्स के कयाम की हिमायत है, वहीं पर इख्तलाफ राय भी मौजूद है। कौन क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसी पर हम आज बात करेंगे। जानेंगे अवाम के नुमाइंदे इस हवाले से क्या कहते हैं। मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM पाकिस्तान से हैदर अब्बास रिजवी, मुस्लिम लीग नून की उनसे हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खान, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और बलूचिस्तान पर बात करेंगे सेनेटर कोहदा बाबर। वेलकम बैक। तो नाजरीन, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसके मसाइल भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को इंसाफ चाहिए, उसके लिए अदालतें भी बननी चाहिए और इंसाफ का जो निज़ाम है वो भी तेज़तर होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले साबिक सेनेटर कोहदा बाबर की तरफ। कोहदा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमारा बाकी का पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। कोहदा साहब, आप बताइएगा, बड़े सूबे के मसाइल भी बड़े हैं, कहीं गैस और पानी तो कहीं मीलों तक अस्पताल ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। बड़ा सूबा तो है, हमें छोटा भाई कहा जाता है वैसे। आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, देखें जी, बलूचिस्तान आपको पता है, सबको पता है, पाकिस्तान का 44% है आबादी के रकबे के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर जो सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर है। रीज़न क्या है? रीज़न गुड गवर्नेंस अगर लेते हैं, चले अगर एक सूबे का वज़ीर आला कितनी भी कोशिश कर लेता है, वो कितने हद तक अपने आप को कामयाब कर पाता है, वो हम और देख रहे हैं। हम लोग पिछले 70-80 सालों से देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदे देने की बात की जाए, अगर वहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात की जाए, अगर वहाँ पर अगर यूनिट्स ऐसे बना दिए जाएं कि वो यूनिट्स लोगों तक अच्छे तरीके से सर्विसेज डिलीवर कर सकें, तो उसके लिए नागुज़ीर है कि हम लोगों के पास नए छोटे यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो बनाए जाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उस पे जब आप बहस करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जो सियासी लोग नहीं हैं वो तो दरंगे से कह देते हैं जी ये मसले हैं, वो मसले हैं। पब्लिक में रहने वाले नहीं लोग, जो पब्लिक का उनको कोई नफ्स का पता ही नहीं है, पल्स का पता ही नहीं है, वो लोग आ जाते हैं टीवी पर, अखबारों में आर्टिकल लिखने में, सोशल मीडिया को यूज़ करके कह देते हैं कि जी पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सूबे बनाने से सूबे तकसीम हो जाएंगे, मुल्क तकसीम हो जाएगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, अब दोबारा से यही आपको रिपीट कर देता हूँ कि नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से सूबे बनने से पाकिस्तान मजबूत होगा। और बलूचिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान में देखें आप, हमारा एक MNA का जो एरिया है, आप दालबंदीन को ले लें, वहाँ के जो MNA का एरिया है वो तकरीबन सेम है जितना KPK का पूरा सूबा है। कोहदा बाबर साहब, आप साथ मौजूद ही रहिएगा। हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ भी चलते हैं। हैदर साहब, आप कहिएगा, क्या MQM पाकिस्तान भी इस बात की हिमायत करती है कि नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका फातिमा। देखिए, पाकिस्तान में नए सूबों का बनना या नए इंतजामी यूनिट्स का बनना एक कौमी ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो असल मसला है वो गवर्नेंस का मसला है, और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सारी दुनिया ने जो कुछ किया है
ہمیں وہی کچھ کرنا ہے، کوئی ویل دوبارہ انوینٹ نہیں کرنا، کسی نئے پہیے کی ایجاد نہیں کرنی. ساری دنیا نے اپنے انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے صوبوں کو یا انتظامی یونٹس کو چھوٹا کیا ہے. اب آپ پنجاب ہی کو لے لیجئے، 13 کروڑ کا صوبہ ہے صرف پنجاب. یعنی کہ اگر بر اعظم آسٹریلیا کی آبادی اٹھا لی جائے تو وہ ایک طرف ہے اور پنجاب کی آبادی ایک طرف ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے پاکستان کا کہ جس کی آبادی آدھی دنیا کے ملکوں سے زیادہ ہے، یعنی دنیا میں 97 ملک ایسے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے کراچی سے چھوٹے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کراچی موجودہ سیٹ اپ میں سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کی آبادی تقریباً 5.5 سے 6 کروڑ ہے. تو آپ غور کریں تو آپ کو بہت مشکل دکھائی دے گا، اور جتنی ال گورننس اس وقت پاکستان میں ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے ریسورسز صوبوں کو جا رہے ہیں اور وہاں پر جو فائنینشیل مس مینجمنٹ، اگر اس کو بہتر کرنا ہے قومی ضرورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنے انتظامی یونٹس کی تعداد کو بڑھائیں اور پورے پاکستان کی گورننس کو اور خاص طور پر فائنینشیل گورننس کو بہتر کریں. یہ ہماری ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہر سال IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اگر ہمیں ان کو خدا حافظ کرنا ہے تو اپنی فسکل مینجمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہی فارمولا کوئی نیا نہیں ہے، ساری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے. آپ کے جتنے پڑوس کے ممالک ہیں، چاہے وہ آپ کے مشرق میں ہندوستان ہو یا مغرب میں افغانستان ہو یا شمال میں چین ہو یا پھر آپ کے جنوب میں ایران ہو یا ترکیہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان تمام ملکوں میں جو ان کے انتظامی یونٹس ہیں ان کی تعداد 35، 40، 50 اور ترکی میں تو 78 ہے. ایسی صورتحال میں اس وقت کی ضرورت ٹھیک ہے، ساری دنیا تو یہ ماڈل اپنا رہی ہے، یہ فارمولا جو ہے اس کو اڈاپٹ تو کر رہی ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کا رقبہ، پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس بارے میں ہم زاہد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. زاہد صاحب، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یہ موقف رکھتی ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، اس وقت پاور میں بھی ہیں اور نئے صوبے بنانے کے بظاہر مخالفت بھی نہیں کرتی، لیکن بناتی بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے قرارداد بھی منظور کی جا چکی ہے. بہت شکریہ. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جنوبی پنجاب کی قرارداد تو منظور ہوئی ہے، لیکن باقی صوبوں سے ابھی کوئی منظوری نہیں آئی ہے. تو اگر آپ نے ایک چیز کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، ایک تو آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں مشکلات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو 4 صوبے ہیں اس میں 4 قومیتیں رہتے ہیں جو الگ زبان ہے، الگ کلچر ہے، الگ سب چیزیں ہیں. تو یہ مشکلات تو ہوگی، اس لیے جو بڑی پارٹیز ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ تاکہ اور مشکلات میں ہم نہ پھنس جائے. اور اس سے جو پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، دیکھیں میں ایک تجزیہ سن رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ پنجاب کو 5 صوبے کا جو ایک فارمولا جو چل رہا ہے، جو تجزیے چلتے ہیں کہ پنجاب کو 5 کرے گا، سندھ کو 3 صوبے میں ڈیوائیڈ کرے گا، بلوچستان کو پتہ نہیں 2 میں کرے گا، اور ہمارے خیبر پختونخوا کو 2 میں کرے گا. تو جو تجزیہ کیا تو پختونخوا کا ایک ڈویژن اس کو الگ صوبہ اور باقی سارا صوبہ جو ہے نا جتنے بھی ڈویژن ہے وہ ایک صوبہ ہوگا، ایک الگ صوبہ ہوگا. تو یہ مشکلات پیدا ہوگی. اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو 18 امendment میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. 18 امendment جب بن رہی تھی تو اس میں بھی آیا تھا، اور خاص کر بلوچستان کا معاملہ آیا تھا، جس پہ بلوچوں کے اور پختونوں کا مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں الگ کر دے، ہمیں الگ صوبہ چاہیے، کیونکہ میں اس کا حصہ تھا. اس پہ یہی پھر اتفاق ہوا کہ اگر ابھی اس کو ہم چڑھیں گے، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ بن رہا تھا، وہ یہی تھا کہ کوئٹہ جو تھی وہ بلوچ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حصے کا ہوگا،
پختون کہہ رہے کہ ہمارے حصے کا ہوگا. تو اس میں بہت سارے ایسی رائے آ رہی تھی کہ اس سے مشکلات پیدا ہو رہی تھی، جس کو اس وقت دور کیا گیا، اور اس نے کہا کہ ابھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈسکس نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ اس پہ اختلاف رائے بڑھ رہی تھی، اور وہ جو 18 امendment جو ایک ڈکٹیٹروں نے آئین کا بیڑا غرق کیا تھا، اس کو بنانے کے بجائے وہ نقصان میں جانا تھا، تو اس لیے اس کو روک دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب انتظامی بنیاد پر نئے صوبے بننے چاہیے، لسانی بنیاد پر نہیں بننے چاہیے. عبدالقادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مندوخیل صاحب، آپ تو خود اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا سلوگن ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے، تو پھر عوام کی بنیادی سہولتوں کے لیے اگر نئے یونٹس بن جائیں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں، تو کیا مذائقہ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو سوال یہ کہ مذائقہ یہاں پہ یہ موجود ہے، یہ کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے، کوئی کوئٹہ سے مخبر خاص پریس کانفرنس کرتے اور صوبے کی ڈیمانڈ کرتے. ذرا ان سے یہ پوچھو جو یہ پریس کانفرنس کرے اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، پہلے یہ پوچھو اسے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی خدا بابر صاحب جو برما رہے تھے کہ ایک قومی اسمبلی، میرے تعلق خود زوب سے ہے، آبائی علاقہ میرے زوب بلوچستان ہے، زوب سے ہے، کہہ رہے کہ ایک علاقہ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کا 3 دن ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کے اندر بھی 3 صوبے ہونا چاہیے، کیونکہ 3 دن لگتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ سے. دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا نے ابھی پچھلے دنوں میں اسمبلی نے بل پاس کی ہے، قرارداد پاس کی ہے کہ وہاں پہ جو ہزارہ ڈویژن ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور باقی جو ہے نا وہ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، زاہد خان صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک ڈویژن الگ اور باقی صوبہ پورا الگ، ٹھیک ہے، لیکن قرارداد پاس ہوا ہے. ماضی میں پنجاب میں بھی پاس ہوا ہے، جہاں پنجابی بیلٹ اور سرائکی بیلٹ اپنے اپنے طور پہ، اور ایون کہ پی ٹی آئی نے تو باقاعدہ معاہدہ کیا تھا جنوبی پنجاب اتحاد سے کہ 100 دن کے اندر آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے. پھر اگر آپ بلوچستان کی طرف آ جائے، بلوچستان میں بھی بلوچ بیلٹ پشتون بیلٹ الگ ہے، اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ اپنا صوبہ بنا لو، اپنا صوبہ بنا لو. مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے، کراچی جو مینی پاکستان ہے، جو پاکستان کا کیپٹل تھا، یہاں کس نے مطالبہ کیا سکر والے نے کہ میں کراچی نہیں جا سکتا ہوں، ہمیں الگ صوبہ بنا دو؟ یہاں کس خیرپور لاڑکانہ والے نے کہا؟ اور کسی نے کہا ہے تو کراچی میں سے کوئی آواز اٹھائے. اور کراچی میں اگر آواز اٹھائے تو مجھے یہ بتا دو، اگر انتظامی یونٹس کی بات کر رہے تو کیا سندھ میں 30 ضلع، پنجاب میں 42 ضلع، خیبر پختونخوا میں 38 ہے، بلوچستان میں 34 ہے، یہ ٹوٹل ملا کے 144 ہے. اگر آپ میں کراچی کو لوں تو 7 ضلع ہے، ہر ضلع کا اپنا انتظام ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، ہر چیز الگ ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں، ڈسٹرکٹ کیماڑی میرا ایریا ہے، وہاں ہر چیز الگ ہے. تو مجھے ایک بات بتا دو کہ سکر والے نے اگر مطالبہ کیا ہے قدہ بابر صاحب کی طرح کہ بھائی میں کراچی نہیں جا سکتا تو کوئی بات ہے؟ اگر خیرپور یا میرپور خاص ہال میں کیے نہیں. اور پھر کراچی میں 1.5 کروڑ پشتون رہتے ہیں، یہاں سب سے زیادہ مہاجر رہتے ہیں، بلوچ ہندی رہتے ہیں، ہزارہ وال رہتے ہیں، پاکستان کی تمام کمیونٹی رہتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ خود جو مہاجر نمائندے ہیں جیسے آفاق احمد صاحب، اس نے بولا یہ سازش ہے، یہ سازش ہے کیونکہ یہ ہمارا مندوخیل صاحب آپ کا پوائنٹ لے کر چلتے ہیں ہم آگے، اور ہم لوگ بات کرتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب سے. حیدر عباس رضوی صاحب، جس طرح سے ایک تو قادر مندوخیل صاحب جو کہہ رہے ہیں، ایک تو اس پر کمنٹ کیجئے گا، دوسرا ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا کہ شہری علاقوں کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. تو کیا جو نئے صوبے بنیں گے یا پھر شہری صوبے جو ہوں گے ان کا جو قیام ہے وہ شہری آبادی کو جائز اس سے نمائندگی مل جائے گی؟ بہت شکریہ فاطمہ. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ خدمت میں یہ صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انتظامی یونٹس کی بنیاد پر ہے، قومیتی یا لسانیتی بنیادوں پر نہیں ہے. اگر قومیت کے حوالے سے ہو یا لسانیت کے حوالے سے ہو تو پاکستان کا تو کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں ہے جو یک قومی ہو، ایسا ہے ہی نہیں. خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ ہے، اس میں ہزارے وال ایک الگ قوم ہے، پختون ایک الگ قوم ہے. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس میں پختون الگ ہیں، بلوچ الگ ہیں. بالکل اسی طرح پنجاب میں
جو صورتحال ہے اس میں پوٹوہاری علیحدہ ہیں، پنجابی علیحدہ ہیں، سرائکی علیحدہ ہیں. اسی طرح اگر سندھ کی صورتحال لے لیں تو سندھ میں سندھی رہتے ہیں، بلوچی رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں، پختون رہتے ہیں، اسی طریقے سے گلگتی بلتستانی رہتے ہیں. تو یہ تقسیم لسانی بنیادوں پر تو ڈیمانڈ ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو انتظامی بنیادوں پر ڈیمانڈ ہے. اور جہاں تک رہ گئی ڈسٹنسز کی بات، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ قومی ایشو ہے، اس کو قومی ایشو کے طور پہ لیا جائے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، بشمول مسلم لیگ نون، یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو انتظامی یونٹس اس ملک میں دیکھنا چاہتی ہیں. ابھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بیان دیا ہے صوبوں کے حوالے سے، اس میں بلاول بھٹو صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ پہلے ان علاقوں میں نئے انتظامی یونٹس بنا لیں جہاں پر اتفاق رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو انتظامی یونٹس بنانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے ہے یا نہیں ہے. حیدر صاحب اتفاق رائے ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم لوگ ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں. مندوخیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. اور ایک سوال بھی ہے مندوخیل صاحب آپ کے لیے، ایک تجویز آئی ہے کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو تو وہاں پر یونٹس چھوٹے بنانے چاہیے، لائک جیسے جنوبی اور شمالی کر کے. تو اس طرح کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ صوبے ہیں جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کے مسائل جو ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. لوگ یہاں پر مر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو انصاف کا نظام تیز تر کرنے کے لیے چھوٹے یونٹس یا پھر جو اس طرح کے صوبے ان کا قیام عمل میں لانا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ الگ یونٹ ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے پنجاب سے، وہاں پہلے اس کو تو بنا لے کہ آپ پورے ملک کو جو ہے نا وہ ایک اکھڑا بنا رہے ہو. اسے یہ فرمایا تھا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بات کرے ہو، آپ نے کہا کہ شہری علاقوں کو نہیں مل رہی ہے، تو میری بہن پیپلز پارٹی کے 17 سال حکومت سندھ میں، آخری 7 سال چھوڑ کے اس کے پہلے 10 سال اور اس سے پہلے 30 سال جو مختلف ڈکٹیٹر اور مختلف سیاسی حکومتیں ہیں، وہاں ایم کیو ایم شہری حکومتوں کے حصہ تھے اور آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. تو شہری علاقے تو متاثر نہیں ہے، اگر متاثر ہے تو دیہی علاقے متاثر ہے، مگر ہم وہ بات بھی نہیں کریں گے. ہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ انتظامی یونٹ کی بات کریں تو پاکستان میں، لیکن مندوخیل صاحب دیہی علاقوں میں کیسے کام ہوگا؟ وہاں کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کن کے پاس فریاد لے کر جائیں گے؟ کس کا فریاد؟ دیہی علاقوں کے لوگ کہاں جائیں گے سر؟ وہاں پر تو مسائل بہت زیادہ ہیں. وہاں کے لوگ کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جائیں گے؟ کہاں بتائیں گے جا کے ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے؟ کس کے علاقے کے عوام کہاں جائیں گے وہ بتا دیں مجھے دوبارہ. میں دیہی علاقوں کی بات کر رہی ہوں، جام شروع ہو یا پھر اس طرح کے سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، اندرون سندھ کی بات کریں. دیہی علاقوں کا مجھے ایک بات بتا دوں، کیا سکر سے آواز اٹھا ہے، لڑکانہ سے اٹھا ہے، میرپور خاص سے اٹھا ہے، یہ شہزاد کوٹ سے اٹھا ہے، کہاں سے اٹھا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کہیں سے بھی نہیں اٹھا ہے. دیہی علاقوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. سندھ کے دیہی علاقوں کو، مندوخیل صاحب کیا جب لوگ باہر نکلیں گے اس چیز کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کریں گے، باہر نکلیں گے اور کہیں گے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، تو تبھی اس کے اوپر کام ہو سکے گا. کوہدہ بابر صاحب کی طرف چلتے ہیں. کوہدہ بابر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک جملہ اور سن لیں، دوبارہ سن لیں. کوئی مخبر خاص لاہور میں کھڑا ہو جائے کہ صوبے الگ ہونا چاہیے، کوئی مخبر خاص کراچی میں کھڑا ہو جائے، تو آپ عوام کو مطالبہ سمجھتے ہیں اس کو؟ چلے مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. کوہدہ بابر صاحب. جی بی بی، میرا صرف ایک سوال ہے مندوخیل صاحب سے. وہ کراچی رہنے کیوں آئے؟ انہوں نے اپنا علاقہ کیوں چھوڑا وہاں سے؟ اس لیے چھوڑا نا کہ وہاں پر صحت کی سہولتیں کم تھیں، وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بیکار تھا یا کم تھا، وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں تھا. وہ کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں یہ اب شہر کی طرف آبادیاں، ابھی تو کراچی کی آبادی 4 کروڑ ہے یا 3.5 کروڑ ہے، وہ پہلے تو نہیں تھا. یہ کیوں آئے ہیں ہم لوگ سارے کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کوئٹہ یا باقی شہروں میں؟ اس لیے آئے ہیں کہ باقی ہمارے جو باقی صوبے کا علاقہ ہے وہاں پر یہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے آئے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں مندوخیل صاحب اور ہمارے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں ان کے لیے. دیکھیں ہمیں کوئی نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ یہ کون سی بات انہوں نے کر دی کہ
یہاں بلوچ بھی رہتے ہیں, یہاں پنجابی بھی رہتے ہیں, یہاں بھائی پورے پاکستان میں سب کو ہر جگہ رہنے کا حق ہے. جیسے میں ایک بلوچ ہوتے ہوئے کراچی میں رہتا ہوں اور مندوقین صاحب ایک پختون ہوتے ہوئے کراچی میں رہتے ہیں, یا کوئی مہاجر یا سندھی یا پنجابی کراچی میں رہتا ہے, تو سندھ کے لوگ یہ تو نہیں کہہ دیتے ہم لوگوں کو کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ, یہ تم لوگوں کا صوبہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو اس کا یہ فرق پڑے گا کہ ایک تو سب سے پہلے گورننس جو ہوگی, جو گورنمنٹ ہوگی, وہ بہت کم لوگوں کے درمیان یا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان یا کم آبادی یا کم رقبے کے درمیان زیادہ اکاؤنٹیبل اس لیے ہوگی کہ وہ زیادہ نظروں میں ہوگی, اور وہ انتظامیہ اس لیے اپنے لوگوں کو زیادہ جواب دہ ہوگا کیونکہ اس پہ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس انکریز ہو جائے گا. جیسے باقی دنیا میں ساری چیزیں ہوئی ہیں اسی طرح سے ان کو ایک تو دیکھیں سروسز ہم لوگ اب کچھ بھی کر لیں, گورنمنٹ بھی کس لیے ہوتی ہیں, سروسز پرووائڈر ہوتے ہیں نا, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, ہاسپٹلز بنانا یا اسکولز کو بہتر کرنا یا دوسری چیزیں کرنا, یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے, اس سے بہتر گورننس ہو جائے گی. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. کودا بابر صاحب, زاہد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. زاہد صاحب, پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں, تو کیا نئے صوبے نچلی سطح پر جمہوری عمل کو مضبوط نہیں کریں گے, اور نون لیگ کیا اس کے لیے تیار ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز راضی ہوتی ہیں اور ایک سب مجموعی طرح فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن مجھے آپ بتا دیں, میں ایک بات پوچھتا ہوں, وہ رضوی صاحب کہہ رہا تھا کہ لسانی نہیں ہے. اب اگر اس کی حکومت ہے ہمارے پختونخوا میں پی ٹی آئی کے, اس نے ہزارہ کا الگ صوبے کا وہ قرارداد پاس کیا, تو باقی صوبے کو کیا میسج ملا؟ یہ کیا ایک اچھی روایت تھی, یہ اچھی بات تھی؟ وہ کیونکہ ایک ڈویژن ہے جس میں 4 ضلع ہے, اس کو آپ صوبہ بنا رہے ہو, تو یہ تو لڑائی کی طرف جاتی ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بننا ہو تو پھر مل بیٹھ کے, جس طرح 18 امendment پہ بیٹھے تھے اور ڈسکشن ہوا تھا, اور ڈسکشن پہ بہت ساری چیز جو ہوتی ہے, اگر ایسے بیانات دیتے جائیں گے اور اس کے ذریعے قرارداد پاس ہوتے جائیں گے تو اس سے انتشار پھیلے گا, اس سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلے گا. تو وہ نفرت نہیں ہونا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب 18 امendment نہیں تھی تو سارے جو چھوٹی صوبے تھے وہ پنجاب کے خلاف تھے, اور یہ خلاف تھے کہ جی سب کچھ جو ہے پاکستان کی معیشت کا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ پنجاب سے لے کے آتے ہیں, اور باقی چھوٹے صوبوں کو کچھ نہیں ملتے ہیں. لیکن 18 امendment کے بعد جس طرح وہ میرے بلوچ کی ٹھیک, آپ بات کریں کہ لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ظاہر صاحب, ہم چلتے ہیں حیدر صاحب کی طرف, آپ کا ہی پوائنٹ لے کر چلتے ہیں حیدر صاحب. لیکن عوام تو یہ چاہتے ہیں, لڑائی نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. تو اس کے لیے تو ایک بہترین یہ تجویز ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں, نئے یونٹس بنائے جائیں. جب نئے یونٹس بن جائیں گے, نئے صوبے بن جائیں گے, تو اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پروسیس یا جو یہ پورے کا پورا معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا؟ لوکل باڈی کے جب الیکشن ہوتے ہیں اس کو کہاں کس صوبے میں. ظاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ظاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حیدر صاحب آپ کمنٹ کیجیے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں زاہد بھائی کے ساتھ میں بھی شامل تھا, اور 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈیولوشن آف پاور ہو, جو کہ وفاق سے صوبوں اور صوبوں سے شہروں اور شہروں سے عوام تک پہنچ سکے. مگر ہوا یہ کہ وفاق سے تو اختیارات صوبوں کو چلے گئے NFC کی شکل میں, مگر بدنصیبی یہ ہے کہ وہ 4 صوبے وفاق بن کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے وفاق سے تو NFC میں 57.5% لے لیا, مگر شہروں کی طرف کچھ بھی نہیں دیا PFC کی شکل میں. پروونشل فائنانس کمیشن کہیں نہیں بنا. اختیارات سارے جو ہے وہ آ کر اٹک گئے صوبوں میں, اور صوبے اب جو ہے وہ سیاسی دادا گیر بن کر بیٹھ گئے. اور میں صرف آپ کو یہ بتا دوں فاطمہ کہ گزشتہ 15 برسوں میں صرف کراچی کے ترقیاتی بجٹ کے 3 کھرب 400 ارب روپے جو سندھ حکومت کو ملے, وہ سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے. 3 کھرب 400 ارب.
ٹھیک ہے. اگر یہ ڈیولوشن چلتا رہتا اور صوبے پاکستان کے وسائل پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جاتے. اچھا حیدر صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوتے، تو ایسے میں کیا نئے صوبوں سے جو پاور ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن ممکن ہو سکے گی؟ 100% ہوگی، اس لیے کہ آج آپ وفاق سے 4 صوبوں کو NFC دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 صوبے ہو جائیں، 25 صوبے ہو جائیں، 30 صوبے ہو جائیں، تو یہ NFC پھر 30 صوبوں کو جائے گا، جہاں پر انتظامی طور پر اور مالیاتی طور پر اور سیاسی طور پر اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی. کوئی مجھے صرف یہ بتا دے، میرا بھائی بیٹا ہے قادر مندوخیل، کہ پچھلے 15 سالوں میں کراچی کو جو 3 کھرب 400 ارب نہیں دیے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، وہ کیوں نہیں دیے؟ اور اگر وہ آپ کا یہ پوائنٹ ہم لے کے چلتے ہیں مندوخیل صاحب کی طرف. مندوخیل صاحب کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کے 17 سال میں آخری 7 سال چھوڑ کے 10 سال اور اس سے پہلے 30 سال حکومت رہی ہے، شہری حکومت ایم کیو ایم کے پاس، آج بھی وفاقی حکومت میں. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جہاں 300 کروڑ خرچ کیے، پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑا، پھر دبئی میں بیٹھنا پڑا، اس کی کہانی میں نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کراچی میں جو قتل غارت، بوری بند لاشیں، ڈرل مشینیں، وہ دور ختم ہو چکا ہے. اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ حیدر عباس رضوی صاحب کی پارٹی کے اوپر، جس کا پورا سندھ میں ایک کونسلر نہیں ہے. مندوخیل صاحب ہم تو صوبوں کے قیام کی بات کر رہے ہیں، نئے یونٹس کی بات کر رہے ہیں. اور سن لے ان کے 3 میئر مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب اور وسیم اختر صاحب، تینوں روتے رہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی کا پہلا میئر ہے تاریخ میں، اس نے کوئی رونا دھونا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی رہا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ 300 کروڑ کا فگر کہاں سے لے، اور آپ کراچی کو سندھ سے الگ کیوں کرے ہو؟ کراچی سندھ ہے، اور پاکستان سے پہلے کراچی سندھ کا کیپٹل تھا. کراچی سے قرارداد پاس ہوا ہے پاکستان کا. آپ کراچی سندھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کراچی سندھ ہے، سندھ کراچی ہے. تو یہ 300 کروڑ کا مجھے نہیں سمجھ بنا ہے کس اکاؤنٹنٹ نے آپ کو بتا دیا ہے. سوال یہ کہ جو کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہی ہے، جو کراچی میں امن و امان ہے، وہ اس سے پہلے 40 سال میں ایم کیو ایم کے دور میں کسی کو نظر نہیں ہے، اور یہ سارے دیکھتے ہیں. اور کراچی اگر خوشحال شہر نہیں ہوتا تو لوگ روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کیوں کراچی آتے ہیں؟ حیدر صاحب مندوخیل صاحب تو کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں جو آج تک ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ تو پہلے کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. وہ تو آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیوائیڈ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تقسیم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں سندھ اور کراچی میں. فاطمہ، آج پورا پاکستان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے. 21ویں صدی میں بھی جو کراچی کا میئر ہے وہ ڈھکن ڈھونڈتا پھر رہا ہے گٹر لائنوں کے. یہ صورتحال ہے. جو سڑکوں کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، یعنی کراچی میں ای چالان کی مد میں 2 مہینے میں 1 ارب روپیہ جمع کیا ہے، اور پورا صوبہ سندھ جو زرعی ٹیکس دیتا ہے وہ 50 کروڑ روپے دیتا ہے. اب میں اپنے بھائی قادر مندوخیل کی لا علمی کا علاج تو نہیں کر سکتا، یہ ان کو تھوڑا سا پڑھ بھی لینا چاہیے کہ کراچی کی جو 37% آبادی ہے سندھ کی، جو کہ اس مردم شماری کی ہے جس میں کراچی کی آبادی 2 کروڑ 10 لاکھ ہے، اگر اس سے NFC سے حصہ دینا جائے. حیدر صاحب، مندوخیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور زاہد خان صاحب سے بھی ان کا کمنٹ لیں گے، پھر کودا بابر صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے. یہ ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ناظرین، نئے صوبے اور نئے یونٹس کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے. کچھ جو ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ نئے صوبے اور نئے یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پارٹیز جو ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو کودا بابر صاحب کی طرف چلتے ہیں. کودا بابر صاحب، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، نئے یونٹس بننے چاہیے، لیکن کیا چھوٹے صوبے بنانے سے پولیس
صحت، تعلیم، یہ جیسے سارے محکمے ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے بہتر انداز میں پھر اس کو جانچا جائے گا، یہ ممکن ہو سکے گا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا وہ اپنی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں پبلک کو یا نہیں، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں تب سے ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ کے پروگرام میں ہم ہیں، تب سے دیکھ رہا ہوں جی سندھ پہ ہی بات ہو رہی ہے اور پنجاب کے صوبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بڑے صوبے، بڑی پولیٹیکل پارٹیاں، کیا ان کے پاس ہمارے چھوٹے صوبے یا چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز جو بنسبت ان سے چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس رقبے میں ہم ضرور بڑے ہوں گے لیکن آبادی ہمارے پاس کم ہے چونکہ ہم ان سے چھوٹے صوبے ہوتے ہیں، کیا ان کو صرف اپنی لڑائی لڑنی ہے؟ کیا ہم اس بات پہ صرف لڑتے رہیں کہ کراچی کو صوبہ بننا ہے یا نہیں بننا، یا پنجاب میں صوبہ ہونے چاہیے نہیں چاہیے؟ پنجاب اور سندھ صرف پاکستان نہیں ہے بھائی. ہمارے جو برادر بھائی ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پر، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ نا اب پیپلز پارٹی کے پنجاب میں جا کے بولتے ہیں جی یہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیں، چونکہ یہاں پر قرارداد پیش ہو چکی ہے اور پاس ہو چکی ہے. وہ تو ہم نے سینٹ میں بھی رہ کے پاس کی تھی کہ پنجاب میں 2 صوبے بننے چاہیے. اس زمانے میں جب پنجاب کے لوگ صوبہ چاہ رہے تھے، وہ اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی کوئی نسل الگ ہے یا ذات الگ ہے. جس کی بات کر رہے تھے پنجاب کے لوگ، ٹھیک. کودا بابر صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے آپ کا موقف جو ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے. قادر مندوخیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. قادر صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ اس کے حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سے سوال ہے؟ جی جی بالکل مندوخیل صاحب. جی، میں بلوچ صاحب کو سن رہا تھا، وہ گلا کر رہا تھا کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے، مگر جو ٹائم آپ نے دیے وہ اس نے سارا واپس پنجاب اور سندھ پہ خرچ کر لیے، صوبے کی کوئی بات نہیں کی اپنی کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نئے جو صوبوں کا آپ کو قانون کا، آئین کا آرٹیکل 239 کے مطابق کسی بھی حکمران کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو وہ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 بات، 18ویں ترمیم میں یہ کلیئر کہا کہ جس صوبے کے اندر آپ نے مزید صوبے بنانے، وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہونا چاہیے. کیا موجودہ حکومت یا جو ادھر ادھر پریس کانفرنس کر رہے سنگل لوگ، کیا ان کے پاس وہ اکثریت ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر یہ چیز ممکن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں خالی خفیلی کا جو فضول گفتگو ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو جو مہنگائی، عوام کی جو دوسرے مسائل ہیں، ان سے توجہ اٹھانے کے لیے کبھی خان سے ملاقات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، کبھی چھوٹے صوبے، بڑے صوبے، یہ ساری چیزیں اصل مسائل پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے تو یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، نئے یونٹس ہونے چاہیے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. بہن دوبارہ بچاؤ، 3 مرتبہ میں سوال کر چکا. آپ مجھے بتاؤ کراچی میں کیا پریشانی ہے کہ کراچی کو الگ کراچی میں کیا پریشانی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مین ہولز نہیں ہیں، بچے جو ہے وہ مین ہولز میں گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں. پھر بچوں کی جو لاشیں ہیں، بچوں کے جو جسم ہے، جو مردہ جسم ہے، وہ کب برآمد ہوتے ہیں؟ 14 گھنٹے کے بعد. سر ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسائل نہیں ہے کراچی میں. آپ سن لینا، اپنی بڑی لمبی تقریر کر لی، میرے جواب بھی سن لے. پہلی بات تو یہ کہ اگر جنوبی پنجاب کی ضلع جو ہے نا یہ کرے کہ ہم لاہور نہیں جا سکتے، دور ہے، تو ایک منطق بنتا ہے. کراچی کے اندر رہ کے کراچی کو صوبہ بنا لے، یہ منطق سمجھ میں نہیں آیا. دوسری بات میں ایک چیز ہوتا ہوں، کراچی کی تو بات ہی نہیں کرے، اوورال پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے یہاں پر چھوٹے صوبے بننے چاہیے، یونٹس بننے چاہیے تاکہ جو تقسیم ہے وہ آسانی سے ہو سکے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکے. مندوخیل صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کا پوائنٹ دوبارہ سے ایڈ کروں گی. میں چلتی ہوں حیدر عباس صاحب کی طرف. حیدر عباس صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنے بھائی کودا بابر بلوچ کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور میں شرمندہ ہوں اس بات پر کہ یہ بات صرف کراچی اور پنجاب تک محدود ہو گئی، جبکہ میں نے شروع میں پروگرام کے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ایک قومی ضرورت ہے، اور ہماری گورننس کو بہتر کرنے کا ایک ایسا راستہ جو ساری دنیا اڈاپٹ کر کے آگے بڑھ چکی ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں
یہ بات جو ہے آرٹیکل 239(4) کے تحت صوبوں میں قرارداد کے پاس ہونے سے مشروط ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو 239(4) میں امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اور نئے انتظامی یونٹس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو موجودہ 4 صوبے ہیں ان کی یہ شکل جو آج ہے، ان کی شکل وہ پاکستان بنتے وقت نہیں تھی. صوبوں کی موجودہ شکل 1970 میں بنی ہے، 1970 میں. اس سے پہلے صوبوں کی یہ شکل نہیں تھی. تو نہ ہی صوبوں کی شکل کوئی انتہائی کوئی چیز ہے، نہ کوئی آسمان سے صحیفہ ہے، نہ 18ویں ترمیم آسمان سے صحیفہ ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، پارلیمنٹس ہیں، وہ جب چاہیں اس میں ترمیم کر سکتی ہیں. اور خدا بابر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو، سندھ کو ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے. صوبے بننا پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ قومی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تب صوبے ایسے نہیں تھے، ان کی اصل شکل جو ابھی نکلی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بعد ہے، اور نئے صوبے جب بنیں گے تو مزید بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مندوخیل صاحب جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ادھر رضوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے نا. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اپنا شوق پورا کر لیں. مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کس بنیاد پر راضی نہیں ہے؟ کائنڈلی وہ پوائنٹ جو ہے وہ ذرا سمجھا دیجئے تھوڑا سا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حیدر عباس رضوی صاحب نے صحیح کہا کہ مجھے نہیں پتا کراچی کا حساب کتاب، کیونکہ میں تو صرف 2 سال MNA رہا ہوں اور یہ 40 سال حکمران رہے، اور پچھلے 2 سال سے ان کا مصطفیٰ کماسا وفاقی وزیر ہے، اور ایک پانی کا ٹینکی اس سے بنا رہا ہے، اور 3 پریس کانفرنس اس پہ کر چکے ہیں. ذرا آپ بلدیہ کے عوام سے پوچھیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر باقی صوبے، یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں ریکوائرمنٹ ہے آئینی کہ وہاں صوبے سے آپ کو قرارداد پاس ہونا چاہیے. پنجاب سے ہو چکا ہے، پختونخوا سے ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ جو چیز آپ کر چکے ہو اس میں تو پہلے بات کرو، آپ سارا ایک ساتھ کرو. دوسری بات کراچی کے ڈائنامک کو بتا دوں، گو کہ میں 2 سال کا MNA رہا ہوں، وہ یہ 40 سال حکمران رہے. یہاں 38% جو ہے نا آبادی جو ہے نا وہ مندوخیل صاحب ایک پوائنٹ ذرا سمجھا دیجئے. پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ جو نئے صوبے ہیں ان سے نچلی سطح پر جمہوری عمل جو ہے وہ تو مضبوط ہوگا، پھر کیوں نہیں راضی؟ میری پورے بات مکمل سمجھ لیں کہ آپ نے پہلا سوال کیا، میں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. کراچی کے 38% آبادی جو نا وہ مختلف فورسز، نیوی، DHA، کنٹونمنٹ ان کے اوپر ہے، اور 100% پیسے خرچ کر رہی ہے سندھ حکومت کراچی کے اوپر، جو حیدر عباس رضوی صاحب بتا رہے ہیں اس حوالے سے. دوسری بات یہ کہ کراچی کے جہاں 3 میئر MKM کا رہ چکا ہے ان کی کارکردگی کے لیے آپ کے سامنے کیے. دوسری بات تو صوبوں کی بات کریں، جو میں آپ کو قانونی اور آئینی بات ایک قانون کے طالب علم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا کہ اسی صوبے سے 2/3 میجارٹی پاس کرے. اب آپ اگر گن پوائنٹ پہ مجھ سے پاس کرانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں کراچی جو ہے نا وہ پاکستان کا دل ہے، اور پہ آپ سے پاس نہیں کرانا چاہ رہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور اس سے تو جمہوری عمل جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو پلیز. جی کودا بابر صاحب. جی دیکھیں، پاکستان میں ہم سب لوگ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، اور اس بات کو پورے پبلکلی بولتے ہوئے ہمیں بالکل بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اور بالکل بھی ہمارے اندر کوئی بھی شرمیا نہیں رہتی کہ ہم بولتے ہیں جی ہم سے بہتر اس قوم کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، ہم سے بہتر اس قوم کے لیے حق اور آواز کوئی نہیں بلند کر سکتا. تو دیکھیں یہ بات کراچی کا نہیں ہے جی، کراچی ہمارا ایک شہر ہے، کراچی پاکستان ہے. مندوخیل صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بیسکلی ہمیں ایک اچھے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ دیکھو سیاسی وابستگیاں، صوبے سے وابستگی ہمارے بلوچ قوم میں اور
ہمارے پختونوں میں اور ان میں سندھیوں میں پنجابیوں میں سب میں یہی ہمارے بدبختی سے یہ ہمارے قوموں میں یہ ایک بدبختی کہوں گا کہ ہم لوگ قوموں سے باہر نہیں نکل رہے. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے یا 4 ٹکڑوں میں تقسیم جائے, چاہے اس میں سندھ کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے پنجاب کو آپ لے لیں یا بلوچستان کو لے لیں یا کے پی کو لے لیں, جس کی بھی حکومت ہے, ایک بات تو طے ہے کہ جن کی حکومت ہے اگر ان سے آپ سوال کریں گی نا تو وہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بڑا صوبہ گورن کرنے کے لیے مل رہا ہے. ان کو پبلک کی بالکل فکر نہیں ہو رہی, ان لوگوں کو اپنی حکومتوں کی فکر ہے, ان کو چاہیے اپنے رویے بدلے. جی ٹھیک ہے حیدر صاحب, نئے صوبوں کے لیے ایم کیو ایم کی کیا تیاری ہے, ذرا شارٹلی کمنٹ کیجیے گا اس پر. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں فاطمہ کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام میں بھرپور مدد کرے گی, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی نئی آئینی ترمیم تاریخ میں نہیں ہوئی جس کو پیپلز پارٹی نے دستخط نہ کیے ہوں. تو یہ شروع میں تو شور مچتا ہے ضرور. ٹھیک ہے حیدر صاحب, آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حمایت کرے گی, مندوخیل صاحب حامی ہوگی پیپلز پارٹی ان فیوچر؟ دیکھیں مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے. پہلے تو یہ میں بلوچ صاحب کو بات ہوں کہ بلوچ صاحب ہماری پارٹی 58 سال کی تاریخ کی پارٹی ہے, جمعہ 8 دن کی پارٹی نہیں ہے, نہ کسی کی ہدایت پہ یہ پارٹی بنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آپ سے زیادہ پاکستان کا وہ ہے غم ہے. ہم چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے, کشمیر میں گلگت میں. آپ کی پارٹی کی طرح جو ہے نا 1 2 4 0 تک محدود نہیں ہے, وہ بھی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے. تو آپ یہ چیز بھولیے کہ پیپلز پارٹی آپ سے بہتر جانتی ہے کہ پاکستان کو کس طرح سنبھالنا ہے. جس طرح ہم نے لاشیں دیکھی, ہم نے 80,000 گھوڑے دیکھے, ہمارے جواب دیجیے, ہم یہ ساری چیز دیکھی ہے. ہمیں آپ لیکچر نہیں دے جمہوریت آپ سے زیادہ جانتے ہیں. مندوخیل صاحب جواب دے رہے ہیں خدا بابر صاحب. آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے کندھوں کا نام بتا دیں پلیز, ہم کس کندھے پہ آئے ہیں؟ بابا آپ بتاؤ نا, آپ باپ کے پارٹی کے بنے ہیں. خیر بات جو ہے وہ تو کہیں اور نکل رہی ہے. ہم تو صوبوں کے قیام کی بات کر رہے ہیں, نئے صوبے نئے یونٹس وہ بنیں گے یا نہیں, اور پھر ان سے گورننس جو ہے وہ آگے جا کے بہتر ہوگی نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فی الوقت کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اللہ حافظ.